अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चान और आज मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही अहम रहनुमा जनाब शेर अफजल मरवत। और अगर ये कहा जाए कि शेर अफजल मरवत बानी पीटीआई के बाद सबसे मारूफ और पॉपुलर पीटीआई में रहनुमा हैं तो गलत भी ना होगा। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर। आज की दो बड़ी अहम खबरें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। 6 जजों को शिकायत थी कि उनको हिरासत किया जा रहा है खुफिया इदारों की तरफ से, मगर आज एक और हमला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, और वो हमला है, ये कीमियाई हमला कहा जाए तो गलत न होगा, क्योंकि आज ही कुछ 8 के करीब ऐसे ख़त मौसूल हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जिनके अंदर ख़तरनाक कीमियाई मादा यानी एंथ्रैक्स पाया गया। हंगामी बुनियादों पे इस्लामाबाद पुलिस और माहिरीन की टीम को तलब किया गया, जिन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को ये बताया कि ये ख़तरनाक केमिकल एंथ्रैक्स कहलाता है और इस केमिकल के साथ राब्ते में आने से ख़तरनाक किस्म के आसार ज़ाहिर हो सकते हैं और इसका संगीन तरीन नतीजा मौत की सूरत में भी आ सकता है। यह हमला एक ऐसे वक्त में आया है कि जब एक दिन बाद ही यानी कल सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के उस ख़त का जायज़ा लेने जा रहा है जिस ख़त में मुबैना तौर पर खुफिया इदारों की तरफ से हरासा किए जाने के अमल की इत्तला सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को दी गई थी। तो ये हैं वो मुश्किलात और ये हैं वो चैलेंजेस। मगर आज एक सबसे पहले तो साकिब बशीर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक हमला है, कीमियाई हमला कहें तो गलत नहीं होगा। ये एंथ्रैक्स का जो केमिकल पाया गया है उस करस्पॉन्डेंस में जो जजों को मुखातब की गई थी और 8 के 8 जजों को। मगर इससे पहले कि मैं आपसे अपडेट लूँ, मुख्तसरन लोगों के इल्म के लिए ज़रा बताता चलूँ कि एंथ्रैक्स है क्या और इसकी तारीख़ क्या है। मुख्तसरन ये कि 9/11 के अमेरिका में होने वाले वाक़े के बाद अमेरिका में कीमियाई मोहलक मवाद एंथ्रैक्स भरे लिफाफे और पैकेट डाक में मौसूल होना शुरू हो गए। वहाँ एंथ्रैक्स जरासीम से मीडिया हाउसेस के वर्करों और सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया। एंथ्रैक्स हमलों से अमेरिका में 5 अफराद जाँ बहक हुए जबकि 20 अफराद शदीद बीमार हो गए, जिसके बाद डाकखाने के अमले और अवाम को मोहतात कर दिया गया कि दस्ताने पहन कर डाक खोली जाए। 2013 में सदर ओबामा को भेजे जाने वाले एक ख़त में एंथ्रैक्स बरामद हुआ था। इसी दौरान 3 अमरीकी सेनेटर्स को भी एंथ्रैक्स भरे खतूत मौसूल हुए। फरवरी 2018 में साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बहू मनीषा ट्रंप को सफ़ेद पाउडर वाले ख़त का लिफाफा खोलने के बाद हिफाजती इक़दाम के तहत हस्पताल ले जाया गया, ताहम उसे जांच के बाद गैर मुज़र करार दिया गया। 18 अक्टूबर 2011 को वज़ीर आज़म हाउस पाकिस्तान में जामशोरो यूनिवर्सिटी से भिजवाए गए एक पार्सल से एंथ्रैक्स पाउडर बरामद हुआ। एंथ्रैक्स एक इंतहाई मोहलक मतअद्दी बीमारी है जो आम तौर पर जानवरों में पाई जाती है, लेकिन इंसान भी बैरूनी ज़ख्म और सांस लेने के दौरान एंथ्रैक्स में मुब्तला हो सकते हैं। एंथ्रैक्स वायरस की अलामात नज़ला ज़ुकाम की सूरत में ज़ाहिर होती थी जो नमूनिया की सूरत भी अख्तियार कर जाता था। इसके अलावा गले की सोजश, बुखार, पट्टों का दर्द, खांसी, सांस में रुकावट और थकावट शामिल हैं। ज़्यादातर मामलात में मैदे के एंथ्रैक्स की अलामात केमिकल से राब्ते के 1 हफ्ते बाद ज़ाहिर होती हैं। हिफाजती इक़दाम के तौर पर हाथों को ढांपना और मुंह पर मास्क का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। एंथ्रैक्स की ज़्यादातर इक़साम का इलाज कामयाबी से हो जाता है, ताहम जिस्म में जहरीले मादों और जरासीम की सतह बढ़ जाए तो इलाज मुमकिन नहीं रहता। इसलिए एंथ्रैक्स का जल्द से जल्द इलाज किया जाना चाहिए, वगरना ये मौत का सबब भी बन सकता है। तो साकिब बशीर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को तो लगता है इंतहाई गैर संजीदगी से लिया गया। ये बड़ा ख़तरनाक बात है। एंथ्रैक्स से भरे खतूत अगर मौसूल हुए हैं, जजों के अमलों ने उसको खोला है, तो किस किस्म का रद्द अमल देखने को मिला और ये कैसे तय पाया गया कि ये एंथ्रैक्स का ही पाउडर था? ये किसने कन्फर्म किया? एक तो 2 जो जजेज़ हैं उनके अमले ने ये खोला और ये बताया जाता है कि जब खोला तो इसकी जो स्मेल थी बहुत ज़्यादा थी, तो मतलब लोग बाहर निकल के कमरे से, दैन फिर बताया गया, जजेस को बताया गया कि ये मामला है, पाउडर है। इनिशियली तो पता नहीं चला, लेकिन जब साइफ़र केस की समाअत के आखिर में चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उन्होंने सलमान सफदर साहब को मुखातब करके कहा कि आपको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है कि 8 के 8 जजेस को एक ख़त मौसूल हुआ है जिसमें एंथ्रैक्स जो है वो पाउडर था। तो उससे कबल हमने देखा कि वहाँ पे जो माहिरीन की कोई टीमें जो है मौजूद थी, मुख्तलिफ़ आलात के साथ वो चेक कर रही थी।
تو اب رپورٹ جو ہے ڈیفینیٹلی اگر چیف جسٹس جو ہے انہوں نے اوپن کورٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ انتھریکس پاؤڈر تھا تو ان کو بتایا گیا ہوگا کہ جو ماہرین کی ٹیمیں ہیں کہ انتھریکس ہے، اور اس کے بعد وہ جو سارے لفافے تھے وہ لے کر جو پولیس ہے وہ وہاں سے چلی گئی ہے. لیکن جتنے بھی عملہ تھا ان کے حوالے سے کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی اسپیشل کوئی چیک اپ کے لیے یا کوئی ایسا معاملہ. انیشلی ان تمام لوگوں نے جو ماسک وغیرہ پہن لیے تھے، جو ٹیم آئی تھی انہوں نے کہا تھا، لیکن اس کے بعد ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پر کوئی چیک اپ کے لیے یا پھر جس عملے نے وہ لفافہ کھولا کیا ان کو کوئی نقصان پہنچا، کوئی علامات ظاہر ہوئی؟ انیشلی تو کوئی نہیں، جو گلے میں خراش اور اس قسم کی تھی جو صورتحال، آنکھوں میں پانی آنا، اس قسم کا جو ہے وہ بتایا ہے وہاں پہ جو لوگ تھے، لیکن کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. شیر افضل مروت صاحب، یہ بڑا ہی خطرناک ایک حملہ کہیں تو غلط نہیں، جیسے میں نے پہلے کہا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بطور ایک وکیل، اور اسلام آباد ہائی کورٹ تو آپ بھی جاتے رہتے ہیں، کیا اس حملے کی ٹائمنگ کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ اینتھراکس اٹیکس جو تھے، یہ ان کی انویسٹیگیشن ہوئی 2001 میں، اور اب اس کو آل اوور دا ورلڈ جو ہے اینتھراکس کے اٹیکس کو بایو ٹیررزم کہا جاتا ہے، اور پاکستان کے قوانین کے تحت بھی یہ ایک ٹیررزم کا ایکٹ ہے، اور جو ایک ہائی کورٹ کے خلاف اس کا ارتکاب کیا گیا ہے. جو ٹائمنگ ہے ان لیٹرز کے بھیجنے کی، وہ کوئنسائڈ ہوتی ہے 6 جج صاحبان کے لیٹر پلس کمیشن، پھر کمیشن کے بعد 7 ممبر لارجر بینچ، اور پھر جو ہے آج یہ واقعہ ہوتا ہے جبکہ کل بینچ نے اس کو ٹیک اپ کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اینتھراکس کے جرم کا ارتکاب کرنے والا شخص یا اشخاص کوئی عام مجرم نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بایو ٹیررزم کو سمجھتے بھی ہیں، ایڈوانسڈ ان کی لرننگ ہے، ایکسپرٹیز ہے، بایولوجیکل وارفیئر میں بھی ان کی ایکسپرٹیز. جی، اس کو بایو ٹیررزم ہی کہتے ہیں. اور جن لوگوں نے اس کا ارتکاب کیا ہے لازماً ان کی ارادے تو یہ تھے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو. اب یہ 8 کے 8 جج صاحبان کے خلاف اس جرم کا ارتکاب اس وقت میں ان جج صاحبان کی تحفظات یعنی سیکیورٹی کے حوالے سے مزید کنسرن کو جنم دیتا ہے. جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، کسی اور انداز میں بھی آ سکتے ہیں. آلریڈی جج صاحبان کو تحفظ یا سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے شدید تحفظات تھے. میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے مرحلے پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ چاہیے کہ کل جب اس کیس کی سماعت ہو تو اس میٹر کو بھی ساتھ میں رکھیں، کیونکہ یہ لیٹر جو ہے ڈاکخانے کے تھرو آئے، اور اینتھراکس عموماً لیٹر کے تھرو ہی پھیلا ہے. کہاں سے آیا، کہاں سے پوسٹ ہوا، پھر اس پہ لفافے استعمال ہوئے، لکائی ہوئی ہے، اور سی سی ٹی وی کیمراز بھی ہوں گے. کون لے کر آیا، کس نے؟ نہیں، لے کر آنے والے تو لازمان پوسٹل ادارے کے لوگ ہوں گے، لیکن جنہوں نے بھیجا ہے، پہلی بات تو یہ ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ اب جو ہیں یہ کیموفلیج ہونا چاہیے. ہائی کورٹ ان جج صاحبان کو ایکسٹرا آرڈینری سیکیورٹی کے میجر دیے جانے چاہیے جب تک یہ کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہے، اور ان کے سیکیورٹی کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی مستقل فیصلہ صادر نہیں کرتی ہے. ہم نے وٹنس پروٹیکشن کا تو سنا تھا کہ جو گواہان ہیں ان کے تحفظ کے لیے قانون بھی بنایا گیا، اور ان کے تحفظ میں اب ججز پروٹیکشن جو ہے وہ بھی میرے خیال میں اس کے لیے ججز پروٹیکشن ہر قانون میں ہے، ہر قانون میں ہے. وٹنس پروٹیکشن، ججز پروٹیکشن اور لائر پروٹیکشن. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ آج کے خطوط نے میرا خیال میں وہ جو سیکیورٹی کا بانڈا ہے وہ پھوڑ دیا ہے کہ وہ سارے خطوط ان کا ایک چینل ہے، متعلقہ جو رجسٹرار ہے ان کے پاس آتے ہیں، وہ رجسٹری اس پہ رجسٹر پر نوٹ کرتا ہے، پھر متعلقہ جو ججز ہیں ان کے سٹاف کو بھیج دیتا ہے، اور ججز کا سٹاف جو ہے ان کو کھولتا ہے، کھول کے پھر جس طرح کا بھی ہو وہ جج صاحب کو بتاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہائی کورٹ کے اندر آئے، مختلف جگہوں سے ہو کر سٹاف تک پہنچ گئے، اور سٹاف نے کھول بھی لیا. ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ بھیجنے والوں کو بھی اندازہ تھا کہ یہ خطوط ڈائریکٹ جج صاحبان نے نہیں کھولنے ہیں. ان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ اینتھراکس جو ہیں اگر ہٹ بھی کرے گا تو سٹاف کو کرے گا، لیکن اس کے پیچھے جو انڈر لائن میسیج ہے وہ تھریٹ کرنا تھا، ڈرانا تھا، انٹیمیڈیٹ کرنا تھا.
اور جس میں شاید وہ کامیاب رہے ہیں. کیونکہ کیونکہ دیکھیں ہم ہر ایک آدمی سن کے بھی ڈر جاتا ہے. ڈینجر کا ایک نشان بھی ساتھ بھیجا گیا ہے نا کہ وہ خطرہ 440 وولٹ جو ہے نا وہ بھی ساتھ بھیجا گیا ہے کہ اس سے آگے جو ہے وہ. کیا پیغام تھا, کس وجہ سے پیغام دیا گیا ویسے؟ اب یہ بڑا گمبھیر سا سوال ہے, لیکن جو بھی تھے آرگنائزڈ اٹیمپٹ ہیں نمبر 1. نمبر 2 ناخوش ہیں. نمبر 3 ٹارگٹ یہی جج صاحبان ہیں. 6 سے 8 کیا جانا ایک سوالیہ نشان کو جنم دیتا ہے, کیونکہ اگر ان 6 جج صاحبان کو ٹارگٹ کرنا تھا تو بڑا اسپیسیفک ہو جاتا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرلائز کر دیا ہے. میں نہیں کہہ رہا, آپ کہہ رہے ہیں. بہرحال جی اینی وے یہ ایک واقعی بڑا سنگین معاملہ ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد چند دوسرے اہم معاملات. سینٹ کے الیکشن تو ہو گئے مگر خیبر پختونخوا کے سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے. شیر افضل مروت ہمارے ساتھ موجود ہیں, چند دوسرے اہم معاملات پہ ان سے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں پی ٹی آئی کے معروف اور مشہور ترین رہنما شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیر افضل مروت صاحب, ہم سینٹ کے الیکشن کی طرف تو جائیں گے, مگر پہلے یہ جو کل 7 رکنی بینچ بیٹھ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی شکایت کا جائزہ لینے کے لیے, آپ کو اس بینچ پہ کوئی اعتراض تو نہیں؟ ایک معمولی سی گزارش ہے, وہ یہ ہے کہ چونکہ معاملہ انتہائی سنگین نوعیت کا ہے, انتھراکس لیٹر نے جلتی پہ تیل کا کام کر دیا. ملک میں ہیجانی سی کیفیت ہے. 2 سالوں سے جو شواہد سامنے آئے ہیں وہ اس خط کے مندرجات کی تائید کرتے ہیں, تو لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ پوری سپریم کورٹ ہی فل کورٹ اس کو سنے اور ڈیسائیڈ کریں. اور دیکھیں اس کا انتھراکس سے کیا تعلق ہے, فل کورٹ کیوں ضروری ہو گئی؟ نہیں, انتھراکس بھی اسی کی ایک کڑی ہے نا. اچھا, اسی کی ایک کڑی ہے نا. نہیں لیکن فل کورٹ کیا, اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں پوری سپریم کورٹ کو اس پہ بولنا چاہیے. اچھا, پوری سپریم کورٹ کا مافیوز امیر سامنے آنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کیا سمجھتی ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے لیکن جو اویلیبل ججز سے انہوں نے بنا دی ہے فل سپریم کورٹ, تو پھر عید کے بعد معاملہ چلا جاتا, پھر آپ کہتے ہیں لیٹ ہو گیا. اپیل کا بھی رائٹ وہ ہے نا, تو اپیل بھی 184(3) کے تو اپیل بھی ہونی 7 میں 8 ہوں گے, 15 ٹوٹل اپیل تو تب ہوگی نا جب کوئی 2 پارٹیوں میں مقدمہ بازی ہو. یہاں پہ تو کوئی پارٹیز تو نہیں. 184 میں اپیل پھر بھی تو ہوتی ہے نا, چاہے مقدمہ بازی ہو یا نہ ہو, کوئی ایک پارٹی بھی. آپ کی بات صحیح ہے, کل کلاں کو حکم سے کوئی افیکٹ ہو سکتا ہے. ہاں, تو پھر اپیل کی گنجائش تو رکھنی چاہیے. ہاں, لیکن ایک بات اور بھی ہے نا کہ اگر فل کورٹ پہ بھی کوئی قدغن تو نہیں ہے نا. اگر فل کورٹ اس پہ بیٹھ جاتی ہے, ایک کلیکٹیو وزڈم ہوگا پوری سپریم کورٹ کا, اور لازم وہ اپیل میں سامنے آ جائے گا نا اگر ضرورت پڑی تو. کلیکٹیو وزڈم ہی ہوتا ہے الٹیمیٹلی. پھر ساری فل کورٹ کا فیصلہ ہو جائے گا جب اپیل میں آ گیا, تو 6 جج پہلے فیصلہ دے دیں گے, 7 جج 8 جج بعد میں دے دیں گے. تو آپ نہیں سمجھتا یہ کلیکٹیو وزڈم ہوگا؟ نہیں, اپیل جو ہے بیسیکلی وہ کلیکٹیو وزڈم میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا ہوں. کہ اگر آپ اوریجنل پروسیڈنگ میں یا ٹرائل پروسیڈنگ میں نہیں ہیں اور اپیل میں اس کو سن رہے ہیں, تو پھر اپیلٹ کورٹ جو ہے وہ ان پروسیڈنگ کو کلیکٹیو وزڈم کے حوالے سے نہیں دیکھتی ہیں, بلکہ وہ جو نقطے نکات ہوتی ہیں جن سے کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے ان کو ایگزامن کرتی ہیں. اور پھر چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب ہے, تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں, میری ذات کی بات تو ہے ہی نہیں. نہیں, پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے؟ پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ترجمان ہے آپ کیا, آپ ترجمان نہیں ہیں؟ آپ میں تو آپ پہ نگے اب مانتے گے یا کچھ بولیں گے بھی. آفیشیل ترجمان جو ہیں ان حضرت نے تو بتا دیا ہے. اچھا, کیا بتایا؟ میں نے, کسی نے مجھ سے سوال کیا, میں نے اس کا انٹرویو دیکھا نہیں ہے. اچھا, لیکن ان کو وہ معترض ہیں. اچھا, اور جب پارٹی کا یہ, دیکھیں میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیس پی ٹی آئی کا کیس نہیں ہے. یہ کیس جو ہے عدلیہ کی آزادی کا کیس ہے, اور اس میں پی ٹی آئی فریق بننے کے بجائے عام دیگر پارٹیز کی طرح اتنا ہی مارل سپورٹ دیں, لاجیکل جتنا, کیونکہ ہر پاکستان کی ہر پارٹی کا فرض ہے کہ عدلیہ کی پشت پہ کھڑی ہو جائے, مضبوط عدلیہ
پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضامن ہے. تو لہٰذا اس کو ہم پی ٹی آئی اسپیسیفک نہیں بنا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنی مرضی کرے کہ یہ بتائیں کہ یہ بیٹھے یا نہ بیٹھے. اس میں فریق ہی نہیں ہے پی ٹی آئی. یہ مقدمہ جو ہے یہ بیسیکلی عدلیہ کی آزادی کا ہے. لہٰذا ہمارا رول بحیثیت وکیل یا بحیثیت پارٹی اس میں اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا پاکستان کی کسی دوسری پارٹی کا کوئی کنسرن ہو سکتا ہے. لوگ اس اینگل سے نہ دیکھیں کہ یہ جو جج صاحبان نے جو خط لکھا ہے اب پی ٹی آئی اس کو اپنا نیریٹو بنا رہی ہے. ان جج صاحبان ہمارے فرشتوں کو علم نہیں تھا کہ اس وقت میں یہ لیٹر آئے گا. لازماً اس لیٹر کے لکھے جانے سے ہماری بہت ساری چیزوں پہ ہم ونڈیکیٹ ہو رہے ہیں. لیکن یہ ان جج صاحبان کے کنسرنز ہیں, ان کے تحفظات ہیں, اور ان تحفظات کی بنیاد پہ پھر جو انہوں نے مندرجات میں لکھا ہے, ٹیریان کیس کا حوالہ دیا ہے, ان سے ہمارے جو شکوک و شبہات تھے یا جو ہمارا ایک بیلیف تھا ان کو بڑی تقویت ملی ہے. البتہ اس کیس کے ڈیسیجن میں ہم بحیثیت ایک پاکستان کی اس پارٹی کے جو عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے کنسرن ہیں, اتنا ہی ہمارا رول اور کردار ہونا تو اتنی سی بات آپ کی پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے, کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کہہ رہے ہیں نا یہ تو آفیشیل ترجمان کا بیان کچھ ہو رہا ہے, یہ تو آپ کا ذاتی ہے نا. انہوں نے کہا ہے کہ مائنس چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بینچ ہونا نہیں, آپ ذاتی طور پہ تو آپ کی بات صحیح لگتی ہے, اور یہ موقف آپ کی پارٹی کا نہیں, یہ آپ کا ہے, یہ آپ نے خود کہا. دیکھیں اب آلریڈی پہلے آپ نے کہا جی پی ٹی آئی کے مقبول ترین, تو آپ کیوں لوگوں کے وہ اس پہ تیل جو ہے جلدی میں تیل سنے تو صحیح نا, سر سب ساتھ جلنے والے کا منہ کالا چھوڑے. میں تو کہتا ہوں 10 دفعہ کالا ہو. اچھا میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں, میں وکیل کے طور پہ سوچ رہا ہوں. میں نے کل حامد خان صاحب کو بھی سنا, انہوں نے بھی اسی طرح کی رائے کا اظہار کیا. ہم وکیل ہیں, اور تو یہ کون لوگ ہیں جو پارٹی میں کوئی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کام کر رہے ہیں کہ اس طرح کی وہ موقف اپناتے ہیں؟ اور کیا خان صاحب کو, آپ کے لیڈر کو ان لوگوں کا احساس نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرا ان کے موقف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرا وہ جو ہیں ان حضرت کے ساتھ پہلے سے ہمارے مسئلے کون حضرت ہیں ویسے نام؟ اچھا رؤف حسن صاحب. وہ جو ہیں میں ان کو مطلب متنازع نہیں بنانا چاہتا ہوں. آپ کی ان سے کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی ایسے؟ نہیں, وہ اس دن کور کمیٹی کی میٹنگ میں ہوئی تھی. اور کیسی رہی تھی؟ کیسی رہی تھی مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا کام کرتے ہیں, ہم اپنا کام کرتے ہیں, تو کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن بعض دونوں نہیں آتے. نہیں, میں نے تو اب ہمارے درمیان خان صاحب کی وجہ سے کوئی ہم ایک دوسرے کو کٹ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال آپ کا موقف بھی آ گیا اور آپ کی پارٹی کا موقف بھی. پارٹی کا موقف وہ نہیں ہے, پارٹی کا موقف آپ بیرسٹر گور صاحب سے لیں. ہاں ہاں, تو بیرسٹر گور صاحب والا موقف پارٹی کا نہیں ہے. پارٹی کا موقف اس ایشو پہ, لیگل ایشوز پہ آپ بیرسٹر گور صاحب سے لیں. نہیں تو رؤف حسن صاحب نے جو موقف دیا ہے اس پہ آپ ایگری نہیں کرتے؟ دیکھیں پارٹی ہے, اس میں کروڑوں لوگ ہیں. رؤف حسن ترجمان ہیں آفیشل, آپ ان کی ریسپیکٹ نہیں کرتے ان کے ویو؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اسپیسیفک ایشو ہے اس پہ بیرسٹر گور کا موقف میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ رؤف حسن اگر پارٹی کا بیانیہ آپ نے لینا ہے تو پھر لوگوں نے بیرسٹر گور, کیونکہ یہ اس میں بڑی انٹریکیٹ کویسچن انوالو ہیں. عام آدمی یا پارٹی کا ایک سیاسی ترجمان اتنی ان کی انٹریکیسز کو نہیں سمجھ سکتا ہے جتنا ایک وکیل. بہرحال آپ سپورٹ کر رہے ہیں کل کی کارروائی کو. ثاقب بشیر, آپ بطور ایک کورٹ رپورٹر, آپ شیر افضل مروت صاحب کا جو موقف ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, یہ بڑا لاجیکل موقف ہے, اور جو ججز والا معاملہ ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس کو سیاست زدہ کرنے کی بجائے اس کو اسی طرح چلنے دیا جائے جس طرح وہ چل رہا ہے. وہ پیورلی ایک قانونی اور لیگل معاملہ ہے کہ جہاں پہ جو جوڈیشل جو ججز ہیں ان کو اب ان کے کام سے روکا جا رہا ہے, مداخلت کی جا رہی ہے, انفلوئنس کیا جا رہا ہے. وہ آج ان کے ہائی پروفائل کیسز ہیں, کل کسی اور کے ہوں گے. تو وہ ایک اوور آل جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا معاملہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ موقف بالکل درست ہے. اس معاملے کو اگر اس طرح جانے دیں گے تو زیادہ ان کو فائدہ ہوگا, بجائے اس کے کہ یہ بالکل لنک کر دیں کہ یہ جی ہمارا جو ہے وہ اب معاملہ ہی ہمارا ہے. اگرچہ کیسز ان کے ہی ہیں سارے, جس طرح ٹیریان اور دوسرے کیسز ہیں, ان کو فائدہ انڈائریکٹلی بھی ہونا ہی ہونا ہے. یہ بینیفیشری پی ٹی آئی ہوگی. لیکن سب کو تو نہ بتائے نا. آپ کے یہ جو سپریم کورٹ کے سامنے آج بھی پی ٹی آئی کے وکلا, کوئی لائرز فورم, انصاف لائر فورم کے احتجاج کر رہے, قاضی فائزہ کو بینچ سے ہٹ جانا چاہیے. وہ ایڈوکیٹ ایک ہیں ریٹائرڈ سی ڈی اے کے ایک افسر ہیں, کوئی مصطفین صاحب جو ہے, مصطفین کاظمی, وہ تو کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس کو اس بینچ پہ نہیں ہونا چاہیے.
تو یہ کون ہے؟ مطلب یہ سپریم کورٹ کے سامنے آج احتجاج ہو رہا تھا شیر افضل صاحب، یہ کوئی پارٹی کی پالیسی ہے؟ ایک احتجاج تو ہم نے کیا ہے، سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج نہیں کیا ہے. ہم ہائی کورٹ سے نکلے، تمام پارلیمنٹیرین ہمارے ساتھ چند وکلاء بھی تھے، اور ہم وہاں سے پیدل پلے کارڈ اٹھائے. ہم سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے جو پولو کی کیاریاں ہیں، لیکن قاضی فاضلہ کے خلاف اس بینچ کے حوالے سے نہیں، ہم وہاں پہ گئے، عدلیہ کے ساتھ ہم نے سالیڈیریٹی دکھائی. اچھا، اور آج تو کچھ اور ہی نہیں، ہم نے وہاں پہ کہا کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، عدلیہ کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، عدلیہ کی آزادی کے قائل ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھر کے تمام جج صاحبان، چاہے محتاط عدلیہ ہیں یا سپیریئر کورٹس ہیں، ان کو مکمل تحفظ ہو، ان کے کام یا عدالتی کام میں کسی قسم کی دخیل کاری نہ ہو. یہ ہمارا، اور میں نے خود اسی میں تقریر کی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ ایک بڑی ہی متضاد قسم کی رائے آ رہی ہے. بہرحال جمہوریت ہے. اب دیکھیں، ہزاروں نہیں، زیادہ ہزاروں کی تعداد میں وکلاء ہیں پی ٹی آئی میں، تو لہٰذا ہر ایک کا اپنا ایک موقف ہو سکتا ہے. قانونی موقف اور قانون کا مطلب بھی تو مختلف نہیں. دیکھیے، ہر ایک کی رائے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی رائے نہیں ہو سکتی. البتہ چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے میں نے خود اپنے ریزرویشن ماضی میں ظاہر کیے ہیں. وہ ہر وقت جو ہیں، وہ جس طرح ثاقب بشیر نے کہا نا، اس معاملے پہ سیاست کی چاپ نہیں لگانی چاہیے. نہیں لگانی چاہیے. یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے سینٹ کے الیکشن کی، اور خیبر پختونخوا سے سینیٹرز منتخب نہ ہونے کا کیا مطلب ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ایک بڑے سیاسی اور ایک صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیر افضل مروت صاحب، جو خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے، ہوئے ہی نہیں، تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور یہ زیادتی ہیں. ایک یونٹ ہے فیڈریشن کا، 4 یونٹ میں سے، ان کے جو سینیٹرز ہیں وہ نہیں ہوں گے جب چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا. تو لہٰذا آپ ایک صوبے کو اس حق رائے دہی سے محروم کر رہے ہیں، نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے، سیریس سوال یہ پوز کرتا ہے کہ پھر ایسے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کی الیکشن کی ویلیڈیٹی کیا ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ جب اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلایا گیا ہے اور حلف دیا ہی نہیں گیا ہے ان ریزرو سیٹوں پہ منتخب خواتین کو، جس کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا، تو لہٰذا اس کی تک ہی نہیں بنتی ہے کہ آپ کہیں کہ یہ پھر سینٹ کا الیکشن ہی نہیں ہوگا. میں آپ کو عرض کر دوں نا، اگر یہ حلف لے بھی لیں تو پھر بھی ہمیں جو ہے ایک سیٹ جو ہے وہ ہماری ٹیکنوکریٹ میں کم ہوگی، باقی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور اس وجہ سے تو علی امین گنڈا پور صاحب کو آپ نے مشورہ نہیں دیا؟ پھر ہماری اس ایشو پہ بات ہوئی ہے. تو کیا کہتے ہیں وہ؟ دیکھیں، علی امین صاحب خود وکیل تو ہے نہیں ویسے، نہیں، خود اپنے تئیں تو وہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں، پارٹی کا پورا کلیکٹیو ایک فیصلہ ہوتا ہے. اور اس کیس میں بالخصوص جس طریقے سے زبردستی کی وہ الیکشن کمیشن بھاگ دوڑ کر رہی ہے کہ ہر حالت میں جو ہیں وہ حلف اٹھائے ہی اٹھائے، یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن، لیکن آپ نے خود کہا نا صرف ایک سیٹ کا مسئلہ تھا، تو اگر ہو جاتا تو بعد میں بھی اس کو کیا جاتا. نہیں، اصل مسئلہ دوسرا ہے، وہ ہے آئین اور قانون کا. الیکشن کمیشن کے پاس یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جناب یہ اسمبلی کا اجلاس فلاں تاریخ کو اس مقصد کے لیے بلا لے. نو بڈی کین ڈکٹیٹ اٹ. کوئی مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ، یہ ٹرائیکاٹمی ہے، علیحدہ علیحدہ سفیئرز ہیں اور سیپریشن آف پاور ہے. تو لہٰذا الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ جی آپ حلف دیں، اجلاس بلوائیں، فلاں کریں، یہ قانون اور آئین کی بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے. لیکن مخصوص نشستیں جو ہیں ان کے حوالے سے تو آئین میں واضح طور پہ درج ہے اور اس حوالے سے تشریح ہو چکی ہے. تو آئین کے برخلاف اگر کوئی صوبائی یا قومی اسمبلی کچھ بھی کرے گی تو اس میں عدالتیں تو مداخلت کر سکتی ہیں. اس میں تو آئین کو فالو ہی نہیں کیا گیا ہے. تو وہ تو پھر آپ اپیل کریں گے نا سپریم کورٹ میں، جب تک وہ طے نہیں ہوگا. آرٹیکل دیکھیں، یہ جو مخصوص نشستیں ہیں، ایک
آدھے منٹ میں ایکسپلین کرتا ہوں. مخصوص نشستوں کے لیے ووٹ لیا جاتا ہے، وہ ووٹ ہوتا ہے جو اوریجنلی جنرل الیکشن میں لوگ کاسٹ ڈالتے ہیں اور جن کی بنیاد پہ ایک عددی تعداد بن جاتی ہے صوبائی اسمبلی میں. وہی عددی تعداد کی بنیاد پہ ریزرو سیٹیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. پارٹیز کی عددی تعداد آئین میں پارٹیز کا لکھا ہے، آزاد کا نہیں لکھا. ہاں جی، آئین میں آزاد کا نہیں لکھا، پارٹیز کے لیے مخصوص میں. جی نہیں، آپ کو غلط فہمی ہے. پارٹیز میں آپ کو عرض کروں، آزاد جو ہیں ان کے لیے ٹائم ہے 74 گھنٹے کا کہ وہ ایک پارٹی میں جوائن کریں. ٹھیک ہے. وہ 74 گھنٹے گزرے ہوئے بھی 74 دن ہو گئے، ابھی تک ہمیں پارٹی کی شناخت نہیں ملی ہے. یہ بھی ذرا. اور آج قومی اسمبلی کے اسپیکر نے رولنگ دے دیا ہے کہ قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کی کوئی پارلیمانی پارٹی وجود نہیں رکھتی اور سب آزاد ڈکلیئر ہو گئے ہیں جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار آئے تھے سنی اتحاد کونسل کے جن کا شامل ہوئے تھے. تو آج اسپیکر کی اس رولنگ کے حوالے سے آپ اسپیکر کی رولنگ ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک طرف بات پارلیمانی جمہوریت کو مضبوط ایک طرف علی امین گنڈاپور کی اسمبلی ہے اور دوسری طرف شہباز شریف کی اسمبلی ہے. اب آپ بتائیں نا کہ کیا اس معاملے پہ عدالت کو مداخلت کرنی چاہیے اسپیکر کی اس رولنگ کے خلاف؟ اسپیکر کی رولنگ پروٹیکٹڈ ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب وہ تو ماننی پڑے گی. نہیں وہ کرے نا، کر دیا نا. ہمیں تو نقصان نہیں دے رہے نا، پارلیمانی جمہوریت کو نقصان دے رہے ہیں. اچھا پارلیمانی جمہوریت، دیکھیے جمہوریت کو بھی ہم نے مطلب آپ اسے چیلنج تو نہیں کریں گے؟ نہیں چیلنج. اگر وہ جس انداز میں ملک اور جمہوریت اور پارلیمان آئین اور قانون کے ساتھ یہ لوگ کھیل رہے ہیں، آج ان کو اس سے بھی تکلیف ہے. پی ٹی آئی کا بلیہ اور پارٹی کی شناخت تو چھین لی ہم سے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی دوسری پارٹی کی شناخت بھی آپ نہ رکھیں. دیکھیں بلے باز آیا تھا، اور بلے باز کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بھی اغوا کر کے پھر جناب طوطی کی طرح رٹھایا گیا بیان دلوا کے. اچھا مجھے یہ بتائیں نا، خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو تو عدالتیں جو ہیں کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتی، قومی اسمبلی کو عدالتیں ڈائریکشن دے سکتی؟ نہیں دے سکتی نا. تو اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کے بعد تو آپ لوگ آزاد ہو گئے، تو اس میں آپ عدالتوں میں تو اب نہیں جائیں گے نا؟ دیکھیے یہ میرا فیصلہ تو نہیں ہوگا. اچھا میں آپ کے خیال میں نہیں جا سکتے؟ دیکھیے ہماری سپریم کورٹ کے زیادہ تر فیصلے ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی کے بزنس میں مداخلت نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو بھی سکتی ہے تو بڑے ہی محدود، لمیٹڈ. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی یہ میری رائے ہے کہ چاہے کے پی کی اسمبلی ہو یا مرکز کی اسمبلی ہو، عدالت دخل کا اس میں دخل کاری نہیں ہونی چاہیے. اچھا ثاقب رشید صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اب عدالتوں میں معاملات تو ڈیفینیٹلی انیویٹیبلی جاتے ہی ہیں، تو کیا ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ جو ہیں اس معاملے میں اب یہ جو پارلیمانی پارٹی کا اب اسٹیٹس بھی نہیں ملا سنی اتحاد کونسل کو، تو یہ معاملہ کس طرف جائے گا، خاص طور پہ سینٹ کے جو انتخابات نہیں ہوئے خیبر پختونخوا؟ میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو جب آزاد سارے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تھے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ڈکلیریشن بھیجنا تھا اسپیکر کو، جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس نہیں آیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو اس لیے یہ آزاد ہیں. تو اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل اگر الیکشن کمیشن بھیج دے تو پھر ان کو سنی اتحاد کونسل کا ایک پارلیمانی پارٹی تصور کر لے گا الیکشن جو اسپیکر اسمبلی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا. البتہ اگر الیکشن کمیشن کا یہ سنی اتحاد کونسل کی یہ ڈکلیریشن نہ بھیجا جانا جو یہ عمل ہے، اس کو ہم عدالت میں چیلنج کریں گے. نہیں یہ تو ڈیفینیٹلی، یہ تو مطلب میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی ایکسٹریم پوزیشن لے چکا ہے کہ ایک تو ان کے ابھی جو ریسنٹلی الیکشن ہوئے پی ٹی آئی کے، ان کا بھی وہ جو ویب سائٹ پہ جاری کرتے ہیں وہ نہیں کیا. اچھا جو پی ٹی آئی پارلیمنٹ، حالانکہ شرف مروت صاحب تو ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں جو الیکشنز ہوئے ہیں. اچھا کس کی؟ وہ انٹرا پارٹی جو الیکشن ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوئے جو پی ٹی آئی کے ہوئے ہیں، تو انہیں سپورٹ کرتے ہیں نا فلی. دیکھیے پارٹی کے الیکشن ہو گئے ہیں اور یہ ہم نے 3 سالوں میں 3 دفعہ کی ہے پی ایم ایل این کے. لیکن آخری والے کی تو آپ بھی حمایت کرتے ہیں. سب کی کرتے ہیں، آخری والے اس سے پہلے والے. اچھا اس میں نا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز جو ہیں ابھی کل کی رجسٹرڈ جماعت ہے، ان کے الیکشنز انہوں نے اگلے دن ہی مان لیے، تو ان کے نہیں مانے. تو میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کو بھی تھوڑا سا جو ہے نا، تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ کچھ سپیس دینی چاہیے. وہاں پارٹی سے نشان بھی لے لیا اور ہر سٹیپ پہ جو ہے مطلب جتنا ملتا ہے اسے لے لیں. یہ تو لگتا ہے کہ ای سی پی بھی الیکشن لڑ رہی ہے. ای سی پی جو ہے الگ سے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ جس طرح ایسے لگتا ہے بعض اوقات کہ مطلب یہ آج والا جو سٹیپ ہے یہ تو بہت ہی حیران کن ہے نا کہ الیکشن کمیشن نے بھیجے ہی نہیں ہے. تو یہ شرف مروت صاحب کوئکلی یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے اندر آپ کے حوالے سے بڑے ہی لوگوں کے تحفظات ہیں، اور شاید وہ جیلیسی فیکٹر بھی ہوتا ہے. ظاہری بات ہے
جیسے میں نے بہت شروع میں کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے بعد آپ جس طرح خیبر پختونخوا میں پاپولر ہوئے تو شاید کچھ لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں ہوگی. تو اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت کی پی ٹی آئی میں اس وقت کیا پوزیشن ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، میں اب مجھے جانتے ہیں کافی سالوں سے. جی جی بالکل. سیاست میری ضرورت تھی نہیں، نہ میری خواہش تھی. اسی لیے تو آپ پاپولر ہیں. خان صاحب کی بھی یہ ضرورت نہیں تھی. میری سیاست نہ ضرورت تھی نہ خواہش تھی. میں نے خان صاحب کا ساتھ اللہ حاضر ناظر ہیں اس لیے اس کڑے وقت میں آگے آیا ہوں. گرچہ پی ٹی آئی میں 17 میں آیا، لیکن کبھی بھی کسی وزیر کسی پارلیمان ادھر ادھر نہیں بھاگا پھرا، نہیں یہ میری عادت ہے. جب سختی آئی بحیثیت ایک وکیل کے، اور جس طرح کا میں وکیل ہوں، میں کبھی کسی کی زیادتی ہمیشہ تولتا ہوں قانون کے پیمانے پہ کہ یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. جو نہیں کر سکتا ہے میں مان ہی نہیں سکتا ہوں، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، ادارے ہو، ایجنسی ہو، پولیس ہو. تو لہٰذا میں اس بنیاد پہ خان کے ساتھ کھڑا رہا ہوں. اور اب 8 فروری تک ہم اس مسئلے کو لے گئے، اس تمام تکالیف کو. 8 فروری کے بعد اچانک ساری قیادت باہر آ گئی جو انڈر گراؤنڈ تھی. اب باہر آنے کے بعد جو ہیں، شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شاید غیر ضروری ہو گیا ہوں. میں خان کے ساتھ تھا، میں کسی لیڈر کے ساتھ نہیں تھا، گہرے کے ساتھ نہیں تھا. کسی بھی نہ مطلب ہے میرے لیے، کیونکہ میٹر ہی نہیں کرتے ہیں. اور خان کے ساتھ جب خان صاحب آئیں گے باہر، اور ہم چونکہ ابھی خان نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے احتجاج کی، اور اب احتجاج کی اس ذمہ داری کو بھی کچھ لوگ بانٹنا چاہتے ہیں جو میرے لیے انتہائی خوش آئند ہیں. میں چاہتا ہوں، اور کہ آج بھی پارلیمانی اجلاس تھا ہمارا، بلکہ کل میں نے اس میں بھی کہا، پارلیمانی پارٹی کا، سنی اطاعت کونسل، جی ہاں، اس میں نے یہ گزارش کی کہ جی جو حضرات میرے ساتھ پنجاب میں احتجاج میں نکلنا چاہتے ہیں آئیں. یہ فارورڈ بلاک ہی سن رہے ہیں ہم کہ پنجاب میں یہ سوچ ہے کہ شاید خیبر پختونخوا نے پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر لیا. کون سا فارورڈ بلاک؟ پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایسا ہے کہ یہ تاثر ہے کہ شاید خیبر پختونخوا نے پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر لیا؟ پنجاب کی پی ٹی آئی میں کوئی ایسا؟ میں آپ کو بتاؤں، خان کی پارٹی کو ہر کوئی ہائی جیک کر سکتا ہے جو کام کرنا چاہے. بالکل صحیح. جو محنت کرنا چاہے، جو ڈٹ کے لڑ سکتا ہو، روڈ پہ نکل سکتا ہو. وہ شیر افضل مروت ہو سکتے ہیں. نہیں، ہر دوسرا مائی کلال آ جائیں. بالکل صحیح. تو لہذا پارٹی اور ورکر اسی کے ہیں جو خان کے لیے پرچے بھی سے ہیں، مار بھی کہیں، جیلیں بھی کہیں. اور پی ٹی آئی کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، خان کو، احتجاج کی اور مزاحمت کی. بہت شکریہ، بہت شکریہ شیر افضل مروت اور ثاقب بشیر. پروگرام صحافی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.